सूरज काफी चढ़ आया था। सुनहरी धूप कोहस्तानों की चोटियों से उतरकर वादियों और मैदानों में फैल गई थी। नकीब और साद अपने घोड़ों पर जीने डाल रहे थे। शायद वो मुस्तकिर में जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में आमिर भी अपने कमरे से निकला और अस्तबल की तरफ बढ़ा। नसर बिन असद की पूरी हवेली अब इनके तसर्रुफ में थी। एक कमरे में आमिर और उमैस, एक कमरे में नकीब और साद, तीसरे कमरे में मारिया, राशील, उमैमा और अस्मा रह रही थी। कुछ कमरों को तोशक खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद कुछ कमरे अभी खाली पड़े थे। सहन में मारिया और राशील खड़ी थी। आमिर इनके पास से गुजरता हुआ रुक गया और फिर मारिया से पूछा, उमैमा और अस्मा कहाँ हैं? मारिया ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर कमरे में हैं। आमिर ने कुछ सोचा, फिर सरगोशी के अंदाज में इसने कहा, एक बात कहूँ माँ? मारिया ने खुश तबी से कहा, खुलकर कहो बेटे, तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? राशील भी इनकी गुफ्तगू सुनने लगी। आमिर ने फिर मध्यम सी आवाज में कहा, माँ, मैं चाहता हूँ नकीब की शादी अस्मा से और साद की उमैमा से हो जाए। तुम अस्मा और उमैमा से इनका इंदिया ले लो। अगर मान जाए तो इसमें मेरी खुशी होगी। अगर आज शाम तक मुझे कुछ बता सको तो मैं इस मामले को फिर आगे बढ़ाऊं। अगर दोनों की मर्जी ना हुई तो मैं नकीब और साद के लिए कहीं और ही कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं इन दोनों का घर आबाद हो, जहां वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहें। मारिया ने शिकवा करने के अंदाज में पूछा, और तुमने अपने मुतल्लिक क्या सोचा है? मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर करो। तुम अपनी पसंद बताओ, जहां तुम कहोगे वहीं मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। आमिर ने इंतहाई संजीदगी में कहा, मैं शादी कर चुका हूं। राशील फिक्रमंद सी हो गई। मारिया ने परेशान सी आवाज में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? कब तुमने शादी की और तुम्हारी बीवी कहाँ है? आमिर ने इस बार मारिया के बजाय राशील की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बीवी हर वक्त मेरे साथ और आपके सामने रहती है। राशील का रंग सुर्ख हो गया था। अनजाने जज्बात में इसका चेहरा तमतमा उठा था। मारिया ने बेताब होकर पूछा, कहाँ और कौन है? तुम्हारी बीवी। आमिर ने फौरन अपनी भारी फल की आबदार तलवार खींच ली और इसे मारिया के सामने लहराते हुए कहा, यह तलवार मेरी बीवी है माँ। मैं इसी से शादी कर चुका हूँ। यही मेरी रफीक कार और जिंदगी के सफर का साथी है। इसके साथ मैं अपनी आखिरी सांसों तक अपनी मिल्लत और कौम के इन सरहदी मुसलमानों की हिफाजत करता रहूंगा। मारिया गहरी सोचों में खो गई तो यूं लगा जैसे इसको आमिर के इस फैसले से इत्तेफाक ना हो। कब्ल इसके कि मारिया इस मौजू पर कुछ कहती, आमिर ने पहले ही बात का रुख बदल दिया और राशील की तरफ देखते हुए इसने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें 1 साल से ऊपर हो गया है। अब अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो कोई तुम्हारी राह ना रोकेगा। हमारी तरफ से तुम्हारी असीरी का दौर खत्म हुआ। तुम आज़ाद हो और अपनी मर्जी की मालिक हो। जब तुम यहाँ से रवाना होना चाहो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे साथ चंद आदमी भेज दूंगा जो तुम्हें किला हारिम की सरहद पर छोड़ आएंगे। वहां से तुम अपने बाप के पास इंताकिया या अपने मंगेतर के पास किला हारिम में चली जाना। राशील की हालत फानी शबाब की तरह अंधोनाक और अजल खुर्दा मरीज जैसी हो गई थी। इसकी सांस तेज हो गई, जैसे वो अपने दहकते आतिश कदे को वो मुश्किल तमाम अपने काबू में रख सकी हो।
پھر اس نے اہل عزا کی بہن جیسی افسردہ آواز میں کہا، میں اس باپ کے پاس نہ جاؤں گی جو بدکار ہے۔ ماریہ اب میری ماں ہے۔ میرے باپ نے ماریہ کی بیٹی کی نہیں، میری بہن کو بے آبرو کیا ہے۔ ایسے باپ پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ رہ گیا میرا منگیتر یوراکا، تو اس سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ ماریہ کی صحبت میں رہتے ہوئے نہ میں عیسائی رہی ہوں نہ مسلمان۔ میں ایک ایسا صاف ستھرا کرتاس ہوں جس پر کبھی بھی اور کسی بھی وقت کوئی مستقل اور پائیدار نہ مٹنے والا نقش بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرا رہنا ناگوار گزرتا ہو تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ راسو شمرا میں میرا ننیال ہے، وہاں میرا بوڑھا ماموں اور ممانی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں وہاں چلی جاؤں، اور اگر کہیں بھی نہ جانا پسند کروں اور یہاں رہنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عامر نے نرم لہجے میں کہا، میں تم سے کہہ چکا ہوں تم آزاد اور اپنی مرضی کی مالک ہو۔ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو کوئی تمہاری راستوں کو نہ روکے گا۔ عامر کے ان الفاظ سے راشیل کے چہرے پر خوشبو کے سیل جیسی بہار اور رنگوں کی طغیانی جیسی خوشیاں چھا گئی تھی۔ جہاں وہ تھوڑی دیر قبل تک اسیری کی شب جیسی اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، وہاں اب اس کے چہرے پر دور دور تک اطمینان و سکون کی زرفشانی اور ترب انگیزی تھی۔ راشیل چند لمحوں تک عامر کو احسان مندی کی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے کسی آبشار کی سی صدا اور کسی مہوش کی سی نوا میں کہا، آپ مطمئن رہیے، میں یہاں کسی پر بوجھ نہ بنوں گی۔ عامر نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں رہتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھنا کہ اگر مجھے کبھی یقین ہو گیا کہ یہاں رہ کر تم تیتوس یا اپنے منگیتر کے لیے جاسوسی کرتی ہو تو میری تلوار اور تمہارے درمیان فاصلہ سمٹنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس وقت میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم ایک غریب الوطن اور مجبور لڑکی ہو۔ راشیل نے ایک نئے عزم سے کہا، آپ مطمئن رہیے، یوراکا اب میرے لیے اجنبی ہے۔ اگر آپ کو کبھی بھی شبہ ہو جائے کہ میں ان دونوں بھائیوں کے لیے کام کرتی ہوں تو آپ میری گردن کاٹ دیں، میں اف تک نہ کروں گی۔ عامر جب پیچھے ہٹنے لگا تو ماریہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، تم نے اپنی شادی کے متعلق کچھ نہیں بتایا بیٹے۔ عامر نے افسردہ لہجے میں کہا، ماں میں نے کہا نا، اب تلوار ہی میری زندگی کا ساتھی ہے۔ پہلے نقیب یا ساتھ سے میرے ماضی کے حالات معلوم کرنا، پھر تم خود ہی محسوس کرو گی کہ تلوار ہی میری بہترین اور رفیق کار ساتھی ہے۔ اور سنو ماں، عامر کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ حویلی میں عامر کے لشکر کا ایک چھوٹا سالار اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا تھا جس نے اپنے سیاہ گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ اس سالار نے عامر کی طرف اشارہ کر کے اس بوڑھے سے کہا، وہ ہمارے امیر عامر بن نافع کھڑے ہیں۔ وہ سالار واپس لوٹ گیا۔ بوڑھا اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے آگے بڑھا۔ اس کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، وہ ایڑیاں گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ نزدیک آ کر اس بوڑھے نے اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور عامر کی طرف اپنی آگ برساتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انتہائی غصے اور غیظ کی حالت میں پوچھا، کیا تم ہی عامر بن نافع ہو؟ کیا تم ہی سرحدی بستیوں کے پاس بان بن کر ان کوہستانوں میں آئے ہو؟ عامر نے نرمی اور عاجزی سے کہا، میرے بزرگ، میں ہی عامر بن نافع ہوں۔ آنے والا نوارد بوڑھا ایک دم بھڑک اٹھا۔ آگے بڑھ کر اس نے عامر کا گریبان پکڑ لیا اور پھر 1 2 3 کئی تمانچے اس کے عامر کے منہ پر مارتے ہوئے اور زہر اگلتی اور کھولتی آواز میں کہا، تم بزدل ہو۔ تمہارے یہاں آنے سے سرحدی مسلمانوں میں ایک امید کی نئی لہر دوڑ گئی تھی کہ تم ان کے پاسبان بن کر ان کی عزت و مال کی حفاظت کرو گے، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تمہاری یہاں آمد کے بعد اس بھیڑیے تیتوس کی ترکتاز کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔
جب اس کے آدمی تم سے جنگ کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو جاتے ہوئے مسلمان بستیوں کو لوٹتے، آگ لگاتے اور ویران کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ان کی راہ روکنے والا نہیں، کوئی ان کے مظالم کا سدباب کرنے والا نہیں۔ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ انہی وادیوں کی طرف لوٹ جاؤ جہاں سے کوچ کر کے تم اس طرف آئے ہو۔ اس نے ان گنت بستیوں کو لوٹا، تم خاموش رہے۔ وہ مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرتے رہے، تم نے چپ کی چادر اوڑے رکھی۔ وہ نہتے مسلمانوں پر برد و باران کا طوفان بن کر چلتا رہا، بارش کا آلام بن کر میری قوم کے لوگوں پر برستا رہا۔ عامر کے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ نقیب اور سعد استبل سے دوڑ کر ادھر آ گئے تھے۔ کمرے کے اندر سے امیس، امیمہ اور اسماء بھی نکل آئی تھی۔ راشیل بھاگ کر آگے بڑھی اور اس بوڑھے کے وہ ہاتھ جس سے اس نے عامر کا گریبان تھام رکھا تھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کس کا گریبان پکڑ رکھا ہے؟ بوڑھا اور زیادہ بھڑک اٹھا، ہاں میں جانتا ہوں، میں نے ایک مجرم کا گریبان پکڑ رکھا ہے، ایک ایسے پاسبان پر ہاتھ ڈالا ہے جو بے فکری کی گہری نیند سوتا ہے، ایک ایسے گڈریے سے باز پرس کر رہا ہوں جو اپنے ریوڑ کی بھیڑوں اور ان کی سلامتی و تحفظ کی جانب سے غافل ہو چکا ہے۔ اتنے میں امیس آگے بڑھا اور اس بوڑھے کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، اے مہربان بزرگ، تو کہاں سے آیا ہے؟ تیری بستی کس طرف ہے؟ اور تیتوس کے آدمیوں نے کب تم سے زیادتی کی ہے؟ بوڑھے نے عامر کا گریبان چھوڑ دیا، گھٹنوں کے بل وہ زمین پر بیٹھ گیا اور دل سے ہوک اٹھتی آواز میں اس نے کہا، میرا نام حارث ہے، میں بستی تیتوس کی عملداری میں ہے۔ تیتوس کا بھائی یوراکا تم سے شکست کھانے کے بعد جب لوٹا تو پچھلی شب اس نے مسلمان بستیوں میں تباہی مچا دی۔ بوڑھا حارث چند لمحوں تک رک کر بڑے زہریلے انداز میں تھوک نگلتا رہا، پھر اس نے ایسی مسکنت اور بے بسی میں کہا جس میں ایک نوحہ، ایک فریاد تھی، یوراکا اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ایک حریف سخت جان اور اجل قاطع طریق بن کر مسلمانوں کو لوٹتا رہا۔ اس نے جی بھر کر مسلمانوں کی عزت و مال کو لوٹا اور اپنی شکست کا بدلہ لے کر صبح ہونے سے پہلے لوٹ گیا۔ بوڑھا حارث جو گھٹنوں کے بل زمین پر پڑا تھا، اس کا سر بھی زمین تک جھکتا چلا گیا۔ اس نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، آہ بدنہاد یوراکا، پوری رات مسلمان بستیوں میں طوفان بن کر چلتا رہا، ساری رات وہ رفع پوش آگ اور خون کا کھیل کھیلتا رہا، اندھیروں کی آڑ میں وہ ہمارے اگلتے ہوئے خون سے کھیلتا رہا، عصمتیں لٹتی رہی، دوپٹے سروں سے کھچتے رہے، بوڑھے اور جوان سہاروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اور بہنیں اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی، لیکن ظلم و ستم کے اس بے رحم طوفان میں کسی نے ان کی پکار نہ سنی، کسی نے ان کی صدا پر لبیک نہ کہی، کوئی تھا ہی نہیں جو ان کی فریاد پر اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ بلند کرتا۔ ان ظالموں نے جوانوں کو پہلے ہی قتل کر دیا تھا، وقت کے بے رحم ہاتھوں نے ان سے قبولیت کی ہر گھڑی اور بشارتوں کا ہر لمحہ چھین لیا تھا۔ کاش کوئی انہیں بتاتا انتظار آرزو کی کیا قیمت ہوتی ہے، کاش کوئی ان پہ یہ اسرار منکشف کرتا، کوئی انہیں یہ بتاتا کہ خالد کے پائندہ نشان، فاروق اعظم کی خود آگاہی، ابن علی کی جانشینی اور محمد بن قاسم کی فرض شناسی کہاں کھو گئی ہے۔ آہ یہ اندھیروں کا کیسا نقاب پھیل گیا ہے۔ کاش کوئی اٹھتا اور ترانہ وحدت گاتا، کاش کوئی پکار کر اس امت کو بتاتا کہ مسلمان قوم کی اس وقت حب الوطنی قنوتی نہیں، وحدت ارادہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا خاموش ہوا اور اس نے عامر کی طرف دیکھا،
اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ امیس اپنے دامن سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ نقیب اور سعد کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ ماریا، راشیل، امیمہ اور اسماء سسک رہی تھی۔ ایک دم عامر سنبھلا جیسے کوئی خواب سے بیدار ہو۔ پھر اس نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی قہر بھری آواز میں کہا، نقیب، 5000 کے لشکر کو تیار کر کے میدان میں میرا انتظار کرو۔ نقیب اور سعد اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے اور سوار ہو کر باہر نکل گئے۔ عامر آگے بڑھا اور بوڑھے حارث کو اس کے کندھوں پر پکڑ کر کمال ہمدردی سے کہا، میرے محترم، میرے بزرگ، اٹھیے۔ جو کچھ آپ کو کہنا تھا کہہ چکے، جو کچھ یوراکا کو کرنا تھا کر چکا۔ اب جو میں کہوں گا اسے غور سے سنو، اور جو کچھ میں کروں گا اسے یوراکا اور تیتوس ہی نہیں، ہر ظالم و جابر نصرانی عبرت اور تنبیہ کے انداز میں دیکھے گا اور سنے گا۔ آج تک میں نے اس لیے عیسائی بستیوں کو اپنے ترکتاز کا نشانہ بناتا رہا کہ ہمارا ہدف صرف حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ اب اگر تیتوس اور یوراکا نے مسلمان بستیوں کو ویران کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں انہیں عبرت خیزی کا ایسا سامان فراہم کروں گا، وہ اپنے ہر قدم پر چونکیں گے۔ میرے محترم، مجھے یہ بتائیے کہ جس بستی سے آپ کا تعلق ہے وہ کدھر ہے؟ بوڑھے نے اپنی گرد آلود داڑھی صاف کرتے ہوئے کہا، جوئے جبلہ کو عبور کر کے جو شاہراہ حارب کی طرف جاتی ہے، اس پر 5 میل آگے جا کر اور پھر 3 میل دائیں ہاتھ مڑنے کے بعد ایک وادی کے اندر جس قدر مسلمانوں کی بستیاں تھیں انہیں لوٹ لیا گیا ہے اور مکان کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اب نہ وہاں کوئی بستی ہے نہ بستی کا نام۔ لوگ کھلے آسمان تلے پڑے قدرت کے کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ عامر نے ایک مضبوط عزم اور قصد بالجزم میں کہا، میرے بزرگ، تو پھر میرا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ قدرت کے ان معجزات کا ظہور بہت جلد ہوگا۔ آپ واپس چلے جائیے۔ میری آپ سے دوسری ملاقات مسلمانوں کی انہی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات میں ہوگی جن کے آپ نے خبر دی ہے۔ جائیے، مطمئن ہو کر لوٹ جائیے اور ان تباہ حال مسلمانوں کو جا کر یہ مسئلہ سنائیے کہ شام کی تاریکی پھیلنے سے پہلے پہلے وہ ساری بستیاں آباد کرنے کا انتظام ہو جائے گا۔ عامر ذرا رکا، پھر اس نے پرشوکت لہجے میں کہا، جائیے، لوٹ جائیے۔ میرا آپ سے موت کا سا اٹل وعدہ ہے کہ میں حالات کو بدل دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بحیرہ روم سے کوہستان ہرمون کے فرازوں تک تیتوس کے لیے ترکتاز کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ بوڑھا حارث مڑ کر باہر نکل گیا۔ عامر بھاگتا ہوا استبل میں آیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ لشکر نقیب اور سعد کی سرکردگی میں پہلے ہی میدان میں جمع ہو گیا تھا۔ عامر نے اس لشکر کو ساتھ لیا اور جبلہ ندی کو پار کر گیا۔ عامر اپنے لشکر کے ساتھ 10 میل تک تیتوس کے علاقے کے اندر چلا گیا۔ پھر وہ دائیں طرف مڑا اور 15 مربع میل کے دائرے میں اس نے عیسائی بستیوں کے اندر تباہی اور خون ریزی مچا دی۔ ایک ایک بستی کے جوانوں کو قتل کر کے پہلے اسے لوٹا گیا، اس کے بعد آگ لگا دی گئی۔ اس طرح میلوں دور تک آگ اور خون کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بستیاں جل رہی تھی اور بچے کچے لوگ مغرب اور شمال کی طرف بھاگ رہے تھے۔ تیتوس اور اپنی تباہی کے درمیان عامر نے صرف ایک فرق رکھا تھا۔ تیتوس کے آدمی مسلمانوں کی مال اور عزت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے تھے، جبکہ عامر نے کسی بھی نصرانی عورت سے کوئی تعرض نہ کیا تھا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا گیا تھا۔ تاہم تیتوس ہی کی طرح بستیوں اور فصلوں کو ضرور آگ لگا دی گئی تھی۔ اونٹ، گھوڑوں، خچروں اور بکریوں پر مشتمل ایک ان گنت ریوڑ عامر کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ جو کچھ تباہ شدہ بستیوں سے حاصل ہوا تھا وہ انہی بستیوں کے جانوروں پر لاد کر عامر نے مسلمانوں کی ان بستیوں کا رخ کیا
جنہیں تیتوس کے بھائی یوراکا نے پچھلی شب تباہ کر دیا تھا۔ شمال کی طرف بھاگنے والے نصرانیوں کو عامر نے بتا دیا تھا کہ وہ تیتوس کو خبر کر دیں، آئندہ وہ جتنی بھی مسلمان بستیوں کو ویران کرے گا، میں اس سے دگنی نصرانی آبادیوں کو آگ اور خون کی نذر کر دوں گا۔ یہ ایک بھرپور اور عبرت خیز انتظام تھا جو تیتوس کی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل میں آیا تھا۔ سہ پہر کے قریب عامر اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچا جس جگہ کی نشاندہی بوڑھے حارث نے کی تھی۔ اس نے دیکھا ایک کھلے میدان کے اندر لوگ مسافروں کی طرح پتھریلی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں پہاڑ پر کھڑے ایک بوڑھے نے ان تباہ حال لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں دیکھو، مغرب کی طرف دیکھو، وہ آ گیا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو دیکھو اس کے ساتھ کس قدر جانور اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا وعدہ خوب نبھایا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس پر ہاتھ اٹھا کر غلطی کی بلکہ گناہ کیا ہے۔ وہ بوڑھا حارث تھا جو لوگوں کو عامر کے لشکر کا مسئلہ سنا رہا تھا۔ اب ان گنت لوگ اس پہاڑ پر چڑھ کر عامر کے لشکر کے قریب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ عامر جب قریب آیا تو بوڑھا حارث اس پہاڑ سے نیچے اترا اور لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عامر نے لشکر کو روک دیا، خود وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور حارث کو مخاطب کر کے کہا، میرے بزرگ، سامان سے لدے ہوئے اور خالی ان جانوروں کی طرف دیکھو، کیا قدرت نے اپنے معجزات کا ظہور نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیے اپنی تباہال بستیوں کے لوگ کہاں کہاں پڑے ہیں؟ حارث نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ویران ہونے والی بستیوں کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ وہ ایسا اجتماعی دفاع کے تحت کیا گیا ہے۔ اس وقت ان لٹے پٹے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ عامر نے پوچھا، اندازاً کتنے لوگ ہوں گے جو متاثر ہوئے ہیں؟ حارث نے سوچتے ہوئے کہا، 4000 کے لگ بھگ ہوں گے۔ حارث کے علاوہ کچھ اور بزرگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ عامر نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، میں اس قدر جنس اور خوراک تمہارے حوالے کرتا ہوں جو پورے 6 ماہ تک حسب کام لوگوں کے کام آ سکے، اور ان 6 ماہ میں تم اپنی فصلیں تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ میں اس قدر نقد رقم بھی تم لوگوں کے حوالے کروں گا جو ہر فرد کے لیے 1 سال کا خرچ کرنے کا مہیا کر سکے گی۔ عامر نے سامان سے لدے سارے اونٹ، آدھی خچریں جن پر خوراک اور نقدی کے توڑے لدے تھے، ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ جس قدر بکریاں ہاتھ لگی تھی ان میں بھی 2 حصے انہیں دے دیے۔ باقی سامان اس نے اپنے لشکر کے لیے رکھ لیا۔ سامان سے لدے ہوئے اونٹ اور خچر ان ویران بستیوں کے بڑے بڑے بوڑھوں کے حوالے کرنے کے بعد عامر نے ان سب سے مصافحہ کیا، اور جب وہ سب سے رخصت ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تو بوڑھا حارث اس کے قریب آیا اور نیچے جھک کر رکاب میں رکھے ہوئے عامر کے پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ عامر بدک سا گیا اور فوراً گھوڑے سے نیچے اتر کر اس نے حارث سے کہا، میرے محترم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کا احترام بہرحال مجھ پر فرض ہے۔ حارث نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک انوکھے انداز میں کہا، اے میری ملت کے شیر دل فرزند، میں تمہارے پاؤں کو بوسہ دے کر جو سرور ملا ہے اس کی لذت و سود اس کے سوا انوکھا اور نرالا ہے۔ آہ، اے میری قوم کے مجاہد، جی چاہتا ہے خدا کرے تم ہر روز اسی طرح دشمن کے آہنی سیج بچھا کر ظفر مند لوٹتے رہو اور میں ہر روز تیرے پاؤں کو بوسہ دیتا رہوں۔ خدا بندے بے نیاز تیرے جذبہ جہاد کو طلائے احمر کسی جلا دے، اور تیری شجاعت کے جذبوں کو حب الوطنی اور مذہب پسندی کے جمال کا امتزاج بخشے۔ میرا رب تیری بے غبار آہوں کو دشمن کے لیے ریگ کی بساط اور موت کا دشت بنا دے۔ تیتوس آج تک کول کنج کا بھمرا اور اسل و زنبور بن کر ہمارے خون کا رس چوستا رہا۔ اب اپنی بستیوں کی تباہی و بربادی دیکھ کر
اس کا سارا رنج و کینہ جاتا رہے گا، اور پھر اپنی ایسی ہی غلطی دہرانے سے قبل اسے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ میری اپنی بستیوں پر کیا گزرے گی۔ خدا کی قسم، تم نے دشمن کو نیم جا کر کے ہمارے دل کا سارا دھواں تحلیل کر دیا ہے۔ آپ کی حویلی میں مجھ سے جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، حویلی کے اندر آپ نے میرے منہ پر جو تمانچے مارے تھے، یہ انہی کا اثر ہے کہ میں دشمن سے انتقام لینے میں کامیاب ہوا۔ آپ کے وہ تمانچے میری ذات پر، میرے ضمیر پر اور زنگ آلود دہن پر تازیانہ تھے، جن کی شدت نے مجھے زندگی کی اصل راہ دکھائی۔ ان تمانچوں کی نسبت سے میں آپ کا احسان مند ہوں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاتا ہوں۔ شام سے پہلے مجھے اپنے مستقر میں پہنچ جانا ہے۔ بوڑھا حارث چند لمحوں تک عامر کے ان کھدرے اور خون آلود کپڑوں کو دیکھتا رہا، جن پر کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت حارث نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور عامر آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ علیحدہ ہو کر عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔